बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन करीब आते ही सियासी पारा हाई हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग, सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बना ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने टारगेट कर रखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। उनका कोई भी खिताब मुस्लिम लीग नून पर तनकीद किए बगैर मुकम्मल नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी की चंद स्टेटमेंट्स आपको सुनवाते हैं। इन इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ जलसों से खिताब करते हुए नून लीग के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। हम वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। ये जियाले हैं, ये अपने शादियों पे मोदी को दावत नहीं देते हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। आपने बल्ला को भगाना है और दूसरों को भी भगाना है। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, वो एतराज ना करे, मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला। अब से कुछ देर पहले भी जब इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से गुफ्तगू करते हुए खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्होंने ज़िया, मुशर्रफ और मियां साहब का मुकाबला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग और तहरीक इंसाफ की तरह झूठ नहीं बोलती। बिलावल भुट्टो जरदारी की इन तमाम सख्त बातों का मरियम नवाज बिल्कुल जवाब नहीं दे रही। वो भी मुख्तलिफ जलसों से खिताब कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ बात करती हैं, तनकीद करती हैं तो तहरीक इंसाफ पर, या फिर उनकी बात होती है अपनी इंतखाबी मुहिम को लेकर। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी तनकीद किए जा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं कि आर पार की सियासत से आप लोग पांव पकड़ने तक आ गए, आप लोग झूठ बोलते हैं और तहरीक पीपल्स पार्टी झूठ नहीं बोलती। इसके जवाब में नून लीग क्यों खामोश है, खासतौर पर मरियम नवाज? जी देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीरें हैं उसमें कंफ्यूजन झलक रही है। जब से वो पीडीएम से अलहदा हुए हैं तो पीपल्स पार्टी एक क्राइसिस का शिकार है, और वो आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि वो अपोजिशन के मेन धड़े से भी अलहदा हो गई है और वो हुकूमत के साथ भी वाबस्ता नहीं है। तो इसलिए कश्मीर के इलेक्शन में जहां मुस्लिम लीग नून एक गालिब जमात है, जिसकी हुकूमत थी, जिसने वहां पे बहुत तरक्याती काम भी किया है, तो वो मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून समझती है कि हमारी तोपों का रुख इमरान खान साहब और इस सिस्टम की तरफ जो मसनूई सिस्टम है होना चाहिए, और हम किसी गैर जरूरी बयानबाजी का शिकार होके अपनी तवज्जो को और अपनी सलाहियतों और तवानाइयों को डिवाइड नहीं करना चाहते। और यूं भी लगता है कि शायद बिलावल भुट्टो साहब और पीटीआई आने वाले दिनों में दोनों मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत से खाइफ होके शायद तोपों का रुख हमारी तरफ करेंगे, क्योंकि उन दोनों के अंदर मुस्लिम लीग नून को आगे बढ़ने से रोकना एक कॉमन हदफ होगा, एक मुत्तफिक हदफ होगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है वो दरअसल पीटीआई के साथ मिलकर आपको टफ टाइम दे रही है। तो इस माहौल में जबकि पीटीआई हुकूमत में है, तो एहसन इकबाल साहब, आपको लगता है कि कश्मीर का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, आज़ादाना, मुनसिफाना होगा? क्योंकि मरियम कह रही हैं कि मैं तो धरना दे दूंगी अगर कुछ हुआ तो। देखिए, जो कश्मीर का इलेक्शन है ये पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जो भारत की इंतखाबी अमल में मुदाखलत है, इसके ऊपर हम मुस्तकिल एक मौक़िफ़ रखते हैं, और वहाँ पे मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातें वफाकी हुकूमत जो भारत की है उसकी मुदाखलत के हवाले से हमेशा शिकायत करती हैं। हमारा फर्ज है कि जो मसला कश्मीर के हवाले से हमारा असूली मौक़िफ़ है, हम मकबूजा कश्मीर के अवाम को यहाँ पे आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात होते हुए दिखाएं। और अभी आप देखिए जिस धड़ल्ले के साथ वफाकी हुकूमत वहाँ पे न सिर्फ मुदाखलत कर रही है बल्कि वसाइल झोंक रही है, और खुल्लम खुल्ला जो वजीर हैं कश्मीर अमूर के, वो लोगों को जलसों में कह रहे हैं कि इतने वोट दो और इतने करोड़ ले लो। इस किस्म की मैं समझता हूँ मुदाखलत पाकिस्तान का जो मसला कश्मीर पे मौक़िफ़ है उसे बहुत नुकसान पहुंचाने का जरिया बन सकती है।
احسن اقبال صاحب، ایک بات بار بار آپ کے جلسوں میں ہو رہی ہے، وہ ہے کشمیریت کا ہونا. میں کشمیری ہوں، میرا خاندان کشمیری ہے. پی ایم ایل این تو ایسا نہیں کرتی، اور تاریخی اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا پاکستان ناٹ آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جب علامہ اقبال نے الیکشن لڑا تھا تو ان کے سامنے بھی یہ کوشچن آیا تھا لاہور میں، تو انہوں نے کہا تھا میں یہ بات نہیں کروں گا. دیکھیے، اس وقت جو کشمیر کے عوام ہیں وہ ایک بہت بڑی کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور جس طریقے سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کیا ہے اور پاکستان کی حکومت 2 سال سے خاموش تماشائی بنی رہی. دیکھیے ابھی مکرم صاحب، یہ بات کوئی معمولی نہیں کہ بھارت نے وہ انتہائی قدم اٹھایا جو 72 سال میں وہ کبھی اٹھا نہیں سکا. اس کا دل کرتا تھا. مودی صاحب 5 سال ہماری حکومت کے دوران بھی وزیر اعظم تھے، اب بھی شاید ان کا دل کرتا ہوگا، لیکن یہ قدم انہوں نے نہیں اٹھایا. اور اب 2 سال سے وہاں پہ مکمل سینسرشپ ہے. اسرائیل جو کہ اتنی بڑی قوت ہے، وہ بھی اپنے حملوں پر جو اس نے غزہ پر کیے، مقبوضہ فلسطین پر کیے، ان کو سینسر نہیں کر سکا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ عالمی رائے عامہ اس کے خلاف موبلائز ہوئی اور وہ جنگ بندی پہ مجبور ہوا. ہندوستان 2 سال سے مسلسل بلیک آؤٹ کرنے میں کامیاب ہے. یہ بات آپ کی درست ہے احسن اقبال صاحب. میں تو عرض کر رہا ہوں کشمیریت، کہ میں کشمیری ہوں، میرے والدین کشمیری ہیں، میرے دادا نانا کشمیری تھے. کیا آپ کے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل بات ہے جو آپ جیسی ملک گیر جماعت کو کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ صرف ایک اس ری ایشورنس کے جذبے کے ساتھ ہے کہ کشمیری عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کے ہر محاذ پہ ساتھ ہیں اور کسی قیمت پر ہم آپ کے ساتھ دغا نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ری ایشورنس کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس کی ہوگی. وگرنہ یقیناً ہماری جو اپیل ہے وہ ایک قومی ایجنڈا ہے، پاکستان کا آئین ہے، اس ملک کا جو نظام ہے، ہم ایک اس مقصد کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بنیادی پیغام ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم کو جاری رکھتے ہوئے حکومت پر تنقید تو کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کشمیر کارڈ بھی ان دونوں جماعتوں کی جانب سے کھیلا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پھر مریم نواز ہوں، وزیر اعظم عمران خان پر کشمیر کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیے. بزدل نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں. یہ آزاد کشمیر کے عوام سے برداشت نہیں ہوتا. ہم مودی کے الیکشن جیتنے کے لیے دعا نہیں مانگتے. یہ وزیر اعظم مودی کی پولنگ ایجنٹ تھا. یہ بزدل کشمیر کے لیے تو بات بھی نہیں کر سکتا. کشمیر میں تاریخی حملہ ہو تو ہمارا وزیر اعظم کا جواب کیا ہو، میں کیا کروں. بلاول بھٹو زرداری کے بعد مریم نواز نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو کشمیر فروش کہہ دیا. اس نااہل اور نالائق عمران خان نے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک دیا. مجھے اس چیز کا اچھی طرح سے پتا ہے کہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں ڈالنے کے لیے عمران خان کی منظوری شامل تھی. بھارت کو کشمیر لینے کی توفیق عمران خان کے دور حکومت میں کیوں ہوئی؟ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آنے کے بعد، کشمیر فروشی کے بعد تم کیا منہ لے کے کشمیریوں کے بیچ میں آ رہے ہو؟ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. حبیب صاحب، آپ نے دونوں رہنماؤں کو سنا. بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، دونوں ہی حکومت پر، خاص کر عمران خان پر، وزیر اعظم پر تنقید کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. پھر مریم نواز صاحبہ ایک اور بات بھی کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کشمیر کی بیٹی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے آباء و اجداد بھی کشمیر کے. دیکھیے، دونوں باتیں میں اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی بات، یعنی جو دوسری بات آپ نے کی اس پہ پہلے، وہ یہ ہے کہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی کشمیریت، یعنی اپنے کشمیری نسل ہونے کا جا کے کشمیر میں ذکر کر رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں یہ انتہائی نامناسب رجحان ہے کہ کل کو کوئی کھڑا ہو کے یہاں پہ اگر یہ کہے کہ میں جاٹ ہوں یا میں غیر جاٹ ہوں یا میں گجر ہوں
یا میں آرائی ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو اعلیٰ سطح کے لیڈر ہیں وہ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے. کیونکہ جب آپ اپنی نسل پر اپنے خاندان کے اوپر کوئی اس طرح اس کو دلیل بناتے ہیں کسی سے قربت کی تو دراصل آپ بہت سے لوگوں کو پھر اپنے آپ سے دور بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی ایک ذکر کیا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب الیکشن لڑا لاہور میں تو انہیں کہا گیا کہ آپ بھی کشمیری ہونے کا نعرہ لگائیں، اور یہیں لاہور میں ایک جلسے میں باقاعدہ طور پر انہیں کنونس کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں. تو اپنے دوستوں کے اصرار پہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے چلتے ہیں جلسے میں جب گئے تو وہ جلسے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور آپ کے پاس مسلمان ہونے کے دعوے سے آیا ہوں. اگر آپ مجھ پر کسی نسل یا برادری کی وجہ سے اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کا ووٹ نہیں چاہیے. یہ ہے مسلم لیگ، یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان کا تصور. کس ٹائم کی تو بات کر رہے ہیں؟ آج جب مریم نواز صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول کو پھر کہنا چاہیے کہ میں سندھی ہوں. پھر ان کے سندھ کارڈ کی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بالکل. پھر اگر کل کو کوئی پختون ہونے کے ناطے پھر یہ باتیں آپ روکیں گے کہاں تک؟ یہ کہاں تک چلیں گی؟ اگر مریم کی سطح کے لیڈر جو ہیں وہ اس طرح کی، معاف کیجئے گا، کہ چھوٹی باتیں کریں گے صرف ووٹوں کے لیے کہ میرا دادا بھی کشمیری، میرا نانا بھی کشمیری، میری دادی بھی کشمیری، میرے والدین بھی کشمیری اور میں بھی کشمیری، کیا یہ طریقہ ہے ووٹ لینے کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل نامناسب بات ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ خود جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ایم ایل این کے احسن اقبال صاحب، وہ بھی ان کی، اگرچہ وہ واضح طور پہ تو نہیں اس کی تردید کر سکتے لیکن ان کی گفتگو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا یہ برادریزم کو ہم فروغ دیں گے. دوسری بات دیکھیے کہ جو آپ اس کو کہہ رہی ہیں نا کشمیر کارڈ، میرا خیال ہے اس کو کشمیر کارڈ کہنا اچھی بات نہیں ہے. آپ اس کو کہیے کہ آپ اس کو کوئی اور کارڈ کا نام دے دیجئے، کشمیر کارڈ کا نام دے دیجئے، وہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم کشمیر کی تاریخ میں جائیں تو پھر بہت سے لوگوں پہ بہت سی انگلیاں اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کی غلطیاں ہیں اور اس میں 1947 سے آن ورڈ بہت ساری غلطیاں، خرابیاں، اچھائیاں، برائیاں، سب کچھ ہیں. تو اگر تو آپ نے ان ٹوٹل دیکھنا ہے تو پھر اس میں عمران خان کا حصہ تو کہیں نہیں نظر آتا. اس میں اگر کوئی حصہ نظر آتا ہے تو ان لوگوں کا آتا ہے جو ماضی میں حکمران رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات کہنا اور اپنے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر یہ کہنا کہ کشمیر فروشی تم نے کر دی، تم نے کشمیر پر بات نہیں کی، تم نے کشمیر پر پالیسی بدل دی، میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہایت نامناسب بات ہے. یہ اتنی ہی نامناسب بات ہے جتنی یہ ہے کہ میں کشمیری ہوں، میں مغل ہوں، میں ارائی ہوں، میں دوسرا ہوں، میں تیسرا، میں جاٹ ہوں، میں غیر جاٹ ہوں. آپ کچھ بھی کہتے رہے، یہ اتنی ہی نامناسب بات ہے. کیا ہم نے یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا کبھی روکنا بھی ہے یا نہیں روکنا؟ ہم ماضی میں بھی یہ دیکھتے رہے تھے کہ ہماری وزیر اعظم کو، جو بلاول بھٹو کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو بھی سیکیورٹی رسک کہا جاتا تھا. اس وقت بھی ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کا کچھ احترام باقی رہنے دیں، اور اب بھی اپنے وزیر اعظم کا احترام باقی رہنے دیں. عمران خان کا بے شک نہ کریں. عمران خان تو آج ہے، کل نہیں ہوگا. کل آپ اگر اس کرسی پہ بیٹھیں تو پھر آپ کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ دیکھو یہ ہے، اس کی والدہ کے اوپر الزام لگا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے تو اب یہ بھی سیکیورٹی رسک ہے. کیا آپ یہ بات ہوگی؟ جی. کیا نریندر مودی کے ساتھ جو نواز شریف کے تعلقات تھے، کل یہی الزام اگر مریم نواز وزیر اعظم بنتی ہے تو ان کے اوپر بھی لگے گا؟ بلاول تو بھی سے لگا رہے. تو یہ بند کر دیں، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بند کر دیں. خدا کر کے پاکستانی سطح پر آیا ہے کہ جہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو غدار کہنا چھوڑا ہے. اب بس کر دیں. اور کشمیر میں جا کے آپ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس پہ بس آپ اس الیکشن کیمپین کے ان دونوں نوجوانوں نے دل جلا دیا ہے. بس حبیب صاحب کا تو دل جلا دیے ان دونوں نوجوانوں نے، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے. بات کشمیر کی کر رہے ہیں، کشمیر میں آ رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں آپ اپنے پرائم منسٹر پر، عمران خان پر. پھر ساتھ ہی ساتھ مریم نواز بات کرتی ہیں کشمیر کی بیٹی ہونے پر. تنقید کریں، غداری کا الزام نہ لگائیں. بات پھر مریم نواز کرتی ہیں کشمیر کی بیٹی ہونے کی. پھر تم ان کو بھی ساتھ، ان پر بھی الزام نہیں لگا سکتے جو کہتے ہیں سندھو دیش کی بات کرتے ہیں، سنجیدی دھرتی کی بات کرتے ہیں. پھر دیکھیے، مریم نواز صاحبہ لاہور میں تو لاہور کی بیٹی تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے، وہ پنڈی کے اندر پنڈی کی بیٹی تھیں، وہ فیصل آباد میں فیصل آباد کی بیٹی تھیں. تو یہ ہماری سیاست کا جو ایک منیمم بیسک مورل
ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, کچھ بات ہونی چاہیے. میری حبیب صاحب کے 100 اختلافات ہیں, حبیب صاحب سے میں بہت سی باتوں کے اوپر اختلاف کرتا ہوں, لیکن ایک بات کرنے کا, ایک انگیج کرنے کا, ایک آئیڈیاز کے اوپر کوئی ایکسچینج کرنے کا ایک کوئی تو بیسک منیمم آپ کا ہوگا نا, جس سے نیچے نہ حبیب صاحب جائیں گے, نہ میں جاؤں گا, نہ کوئی دشمن جائے گا, نہ کوئی دوست جائے گا. کہ بھئی ایک ہماری کیا کوئی روایت ہے, کیا کشمیر فروشی کی بات سجن جندل کے دوست کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ کیا کشمیر فروشی کی بات وہ کر رہے ہیں جن کے زمانے کے اندر کلبھوشن یادو کو پکڑے رکھا, ان سے سب لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے ترلے منتے کیے کہ آپ یو این اسمبلی کے اندر جا رہے ہیں, امریکن پریزیڈنٹ کے پاس جا رہے ہیں, کلبھوشن یادو کا نام لے دیں, تو انہوں نے نہیں لیا؟ کیا وہ لوگ دوسروں کو کشمیر فروشی کی بات سمجھائیں گے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ یا ان کے اتحادی جو پچھلے 12 سال سے برجمان تھے کشمیر کمیٹی کے اوپر, وہ لوگوں کو کشمیر فروشی کی بات کریں گے؟ بھائی نہ یہ بات عمران خان صاحب کی طرف سے ہونی چاہیے. عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے 12 سال کے اندر کشمیر فروشی کی, یا نواز شریف صاحب نے کی, یا بے نظیر صاحبہ نے کی, یا زرداری صاحب نے کی. اور سرٹنلی وہ لوگ جو کہ نریندر مودی کو اپنے گھر کا فرد بتاتے تھے, اور ہم وہ ساری تصویریں دیکھ سکتے ہیں, اور سجن جندل کو لے کے انگلینڈ میں کیا, وہ مری میں کیا ڈیل ہوئی, آپ کو پتہ ہے آج تک نہیں پتا. پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی شخص سے پوچھ لیں کہ سجن جندل کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی, وہ آپ کو نہیں بتائے گا. اچھا آدھوں کو خود بھی نہیں پتا, کیونکہ صرف نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ 2-3 لوگ ہی اس کے عینی شاہد ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ والا کام ہم آپس میں بیٹھ کے جتنی مرضی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کوئی تنقید کرنے کے لیے کمی ہے, کوئی مواد کی کمی ہے حبیب صاحب؟ کوئی آپ کے پاس کوئی پی ٹی آئی اپنی تعریف کرے گی اور کہے گی ہماری بڑی اچھی گورننس ہے اور کچھ چیزوں پہ ان کی امپروومنٹ ہوئی ہے, لیکن بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں پاکستان میں جس پہ حکومت وقت کوئی بھی اس کی تنقید ہو سکتی ہے, اور پی ٹی آئی کی تو ضرور ہو سکتی ہے. حبیب صاحب نے جو پہلی بات کی, میں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے اس ملک کے اندر کہ ہر ضلع کے اندر یا بیشتر اپنی اپنی کنسٹیچوئنسیز کے اندر لوگ ذات پات کے اوپر ووٹ لیتے ہیں. میرا جس علاقے سے تعلق ہے, وہاں پہ جو لوگ بھی لڑتے ہیں, یا وہ جٹوں کو 2 جٹوں کے کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں, 2 راجپوتوں کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, 2 گجر کے ہو جاتے ہیں, تو 2 رائیوں کے. یہ ہماری رورل کنسٹیچوئنسیز کے اندر بلوچستان میں, سندھ میں, کے پی کے میں, پنجاب میں ذات برادری کے اوپر ووٹ مانگتے بھی ہیں, ووٹ دیتے بھی ہیں. اور ہم ہمیشہ ہر کنسٹیچوئنسی کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن درگزر کیوں کر دیا جاتا ہے کبھی کبھی؟ کیونکہ ایک تو وہ پبلکلی کام نہیں ہوتا, نیشنل ٹی وی کے اوپر کام نہیں ہوتا, اور اگر کوئی شخص اپنی چھوٹی سی کنسٹیچوئنسی کے اندر یہ بات کر رہا ہے, کم از کم نیشنل لیڈرشپ جو ہے, جو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹس ہوں, وہ اس طرح کی ذات برادری کی بات نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 2-1 سال کے اندر جو تھوڑی بہت کوئی آنکھ کی شرم, کوئی الفاظ کی شرم سیاست کے بیانیے کے اندر باقی تھی, وہ ماشاءاللہ سے 2 بچوں نے, اب میں تو اچھا نہیں لگتا ان کو بچہ کہتے ہوئے, لیکن کیونکہ باقی سیاستدان کہہ رہے ہیں تو میں ان کے الفاظ کہہ دیتا ہوں. تو وہ انہوں نے, بٹ خاص طور پہ جو اب بات ہو رہی ہے کشمیر میں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ والی کٹیا بھی ڈبو تھی. ٹھیک ہے جی, بریک کا وقت ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ناراض بلوچوں سے مذاکرات کا جو معاملہ ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ناراض بلوچوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت متحرک ہو گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے 5 جولائی کو گوادر میں بلوچ قبائل سے مذاکرات کے حوالے سے کیا بات کی تھی, آپ کو دکھاتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں. میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں دوسرے ملکوں سے, ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے. اور 2 دن پہلے ہی مفاہمت کے لیے شاہ زین بگٹی کو معاون خصوصی بھی مقرر کیا گیا ہے. آج وزیر اعظم عمران خان سے سینیٹر سرفراز بگٹی اور باپ کے رہنما انوار الحق کاکڑ کی ملاقات ہوئی ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر بھی موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ شاہ زین بگٹی کی تقرر پر, آپ کو ان کی تقرری پر تحفظات ہیں, یا پھر جو بات وزیر اعظم عمران خان مذاکرات اور مفاہمت کی کر رہے ہیں اس پر اعتراض ہے آپ لوگوں کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں, کسی کی تقرری جو ہے نا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ڈسکریشن ہے, اور ہم ان کے الائیڈ
پارٹی کے طور پہ صوبے میں بھی ہیں اور وفاق میں بھی ہیں. ہم پرائم منسٹر کے کسی بھی ڈیسیجن کے ساتھ اس طرح کا پبلک ڈس ایگریمنٹ نہیں کرتے. وہ ان کی ثوابدید ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ شاہزین صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس پہ ہمارا کوئی اختلافی نقطہ نگاہ نہیں ہے ایک انڈیویجول کی حیثیت سے. ان کی ظاہر ان کو انپٹ گئی ہوگی, اسسمنٹ ان کی ہوئی ہوگی اور وہ اس کام کے لیے انہوں نے ان کو چوز کیا ہے. وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹاسک وہ کیسے ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انوار صاحب, آپ 2005 سے اس کام میں 2005 سے آپ بلوچستان میں ایک خاص نقطہ نظر کے حامل ہیں اور ظاہر الٹیمیٹلی آپ نے ون اوور بھی کیا بلوچستان میں کہ آپ کی حکومت بھی آپ کی پارٹی کی. آپ اس طرح کی ریکنسیلیشن کو سمجھتے ہیں وہ درست ہے جیسے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں؟ حبیب صاحب مجھے اب موقع دیجیے گا تاکہ میں کھل کے اس نقطہ نظر کی وضاحت کر سکوں کہ ہم کہتے کیا تھے یا آج کیا سمجھ رہے ہیں. جی دیکھیں, ریاست کے اندر اس وقت دو فریق آ گئے ہیں. ایک فریق کو ریاست پاکستان کے طور پہ لے لیتے ہیں اور دوسرا فریق جو اس ریاست کی مخالفت میں کھڑا ہے 6-7 گروہوں میں تقسیم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کو چینج کر کے اس کے اندر سے ایک نئی مملکت نکالی جائے گریٹر بلوچستان کے نام سے. اور اس کے حصول کے لیے وہ مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. اس میں جان لینے اور دینے کو وہ درست سمجھتے ہیں. اچھا, ایک اور فریق ہے جو پاکستان کا انٹیلیجنشیا ہے, پاکستان کا میڈیا ہے, پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو ریشنلائز کرنے کے لیے, سیلف ایکسپلینیشن کے لیے اس ایشو کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ دیکھیں جی بلوچستان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے, وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں, انڈر ڈیولپمنٹ ہے. ایک آرگومنٹ کا انبار لگتا ہے اور پوری کی پوری اس مسلح جدوجہد کو لنک کر دیا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ یا وکٹم ہوڈ کے ساتھ. اچھا, اس بیچ میں چونکہ ہم ظاہر ہے پچھلے 2 دہائیوں سے بڑے کلوزلی ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں, ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو مونوپلی آف وائلنس ہے وہ ریاست کا پریروگیٹو ہے. حکومت کسی کی بھی ہو, ریاست کے اس پریروگیٹو کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ایسے نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت میں وہ کسی اور کا حصہ ہوگا, وہ یا پیپلز پارٹی میں یا پی ٹی آئی کی حکومت میں. یہ ریاست کا ایک تسلسل اس اختیار پہ, اس پریولیج پہ اس کو حاصل ہے. اسی لیے انڈیویجول نان آرمڈ رہتے ہیں, سٹیزنز ان آرمڈ رہتے ہیں کہ یہ پروٹیکشن گارنٹی لے لیتی ہے ریاست کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے لیکن آپ نے مسلح نہیں ہونا, آپ نے وائلنس کی طرف نہیں جانا. یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ریاست اور سٹیزن کے بیچ میں. لیکن چند گروہ ایسے ہیں جو اس کی رائٹ کو ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اختیار ہے, ہم بھی وہی کام کریں گے, ہم بھی اسلحہ اکٹھا کریں گے, ہم ملیشیا جنریٹ کریں گے, عام لوگوں کے خلاف بھی اس کا استعمال کریں گے. اور ریاست مان لیا جائے کہ اب بلوچستان میں کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی. نہیں, وہی میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا نا کہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی وضاحت دیں. دیکھیں, پاکستان کی ریاست میں جب اس کی تشکیل ہونے جا رہی تھی, ہم پاکستان کی فیڈریشن نے جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم تھا وہ اس کا درست نہیں تھا. پاکستان نے کیا کیا ان 70 سالوں میں؟ کراچی ڈیولپ ہو گیا ہے, کوئٹہ ڈیولپ ہو گیا ہے, پشاور ڈیولپ ہو گیا ہے, پنڈی ڈیولپ ہو گیا ہے. جو پیریفری یا رورل پاکستان تھا وہ انڈر ڈیولپ رہ گیا. پاکستان نے اگر زیادتی کی ہے تو پورے رورل پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے, صرف بلوچستان کے پیریفری کے ساتھ نہیں کی ہے. اچھا کاکڑ صاحب یہ بتائیے, کیا راجن پور میں بہت کوئی کیلیفورنیا؟ کاکڑ صاحب آپ کی بات شاید درست ہو, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا کیونکہ اتنی گہری نظر ہے تاریخ کے بھی, بلوچستان کے اس طرح کے ایونٹس کے اوپر بھی, ملیٹنٹ گروپس کے اوپر بھی, اور جس طرح آپ نے کہا ریاست پاکستان کی ریکنسیلیشن ایفرٹس پہ بھی, کیا آپ کے خیال میں اس طرح کی ایفرٹس جو ماضی میں سٹاپ سٹارٹ طریقے سے کچھ کی گئیں اور ناکام رہیں یا بیشتر اس میں ایک ہولسٹک کامیابی نہیں آئی, کیا اس پرٹیکولر ایفرٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے نیچے اسٹیٹ سٹرکچر کی سپورٹ کے ساتھ, کیا اس میں آپ کے خیال میں پاسبلٹی آف سکسیس زیادہ ہے اور کیوں, اور اگر نہیں ہے تو کیوں؟ بہت شکریہ. دیکھیں, ایک تو اس چیز کی وضاحت ہو جائے کہ ہم آئیڈیا آف نیگوسیشن کے خلاف نہیں ہیں.
پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے اس کی بڑی وضاحت کی. انہوں نے کہا پرائمریلی ایک پولیٹیکل اپروچ رکھتے ہوئے میں ایک پولیٹیشین ہوں اور میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ وائلنس کا جواب وائلنس سے نہیں دیا جا سکتا اور ملٹری سلوشن کم ہی کامیاب ہوتا ہے, جس کے ساتھ میں بھی ایگری کرتا ہوں. یہ ان کی بڑی جینون پوزیشن تھی اور ان کی انٹینشن کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ کس انداز میں ایشوز کو اپروچ کرتے ہیں. جی ایشو ہمارے ہاں جو ہم نے ان کے سامنے رکھا وہ ایگزیکٹلی یہی رکھا کہ ہمیں آئیڈیا آف نیگوسیشن پہ اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگوسیشن جب انیشیٹ کریں, ایک تو اس کی ٹرمز آف ریفرنس واضح ہوں اور دوسرا ہمارے پاس گول پوسٹ ہونے چاہیے, ٹائم لائن ہونی چاہیے کہ کس کے ساتھ کرنی ہے, کب تک کرنی ہے, اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں اس کا کانسیکوینس کیا ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس ایک ہولسم پلان ہونا چاہیے. نیگوسیشن ایک ٹول ہے ریاست کے پاس, اچھا فورس ایک اور ٹول ہے ریاست کے پاس. انوار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو انالیسس ہے اور وزیر اعظم کا انالیسس ہے, مجھے کچھ اس کے بارے میں بھی اندازہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پرائم منسٹر تک جو ہے انفارمیشن درست ہے, پہنچ رہی ہے, مکمل پہنچ رہی ہے 360؟ دیکھیں میں تو یہ اپریسیشن پبلکلی کر رہا ہوں, ایڈمیشن کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا یا اس خصوصی طور پہ اس پرائم منسٹر کا کمال یہی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل انپٹ بھی لے رہے ہیں, وہ پولیٹیکل انپٹ بھی لے رہے ہیں, وہ جو موافق ہیں اس پورے صورتحال میں نیگوسیشن کے لیے یا جن کو مخالف گردانا جاتا ہے, تمام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, تمام لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی بات کھل کے کریں. میں جتنے اوپن اور کینڈیڈ انداز میں وہاں گفتگو کرتا ہوں ایٹ ٹائمز شاید میں میڈیا پہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں, اور وہ مکمل موقع دیتے ہیں. جی کاکر صاحب تھوڑی سی وہ مکمل موقع دیتے ہیں ایک بات تھوڑی سی آگے اگر بڑھائیں, اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں, ابھی تک ریاست پاکستان کا, آپ جیسے پولیٹیشنز کا, آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ کہنا رہا, آپ نے بھی یہ کہا کہ ریسنٹلی جو بلوچستان کے اندر جو کچھ وائلنس ہے جس کے اندر کچھ لوگ ہم سے ناراض ہیں, کچھ دیگر اس طرح کے آؤٹ سائڈ انفلوئنس ہے, وہ ہمارے دشمن عناصر کی بارڈر پار پریزنس کی وجہ سے ہے, جس کو کہ آن اینڈ آف ہم نے ڈوسیئرز کے اندر بھی ڈالا کہ جی بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی یا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اس کی کوئی باہر کا لنکیج ہے اور انفلٹریشن ہے فرام اکراس دا بارڈر. اب دو چیزیں تبدیل ہو گئی, ایک ہم نے بارڈر فینس کر دیا اور افغانستان کے اندر جو چینجز ہیں اس میں بہت سے دشمن عناصر جو خاص طور پہ بھارت ریلیٹڈ عناصر تھے وہ افغانستان سے جاتے نظر آ رہے ہیں. کیا اس نئے پیراڈائم کے اندر آپ کے خیال میں یہ کرنٹ ایفرٹ بلوچستان کے ناراض لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کی اور ان کی آؤٹ سائڈ فنڈنگ اور سپورٹ روکنے کی, کیا یہ آپ کے خیال میں ریئلسٹکلی کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیں میں پھر دوبارہ ساتھ آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو فریز ہے نا ناراض بلوچ, یہ بڑی مس لیڈنگ ہے. وہ آپ سے ناراض نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہماری اپنی ایک قومی شناخت ہے, ہماری آئیڈینٹی ہے, اور آئیڈینٹی پالیٹکس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی ریاست تشکیل دینی ہے اور اس ریاست کے حصول کے لیے مسلح جدوجہد پہ ہم یقین رکھتے ہیں. یہ تو ہماری سیلف ایکسپلینیٹری اس کے لیے جو فریزز ہم نے جنریٹ کر دیے ہیں کہ یار یہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے 500 سال سے ایک ریاست تھی, پھر اس کی مختلف شکلیں آئی ہیں تاریخ میں, اب ہم ماڈرن نیشن سٹیٹ جو ہے نا وہ اپنی ایتھنک بنیاد پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کنفیوژن دور کر دیں کہ وہ آپ کی زیادتیوں یا کسی اور وجہ سے اس عمل کے میں شریک ہیں. ان کی ایک پوری آپ سے مشورہ ہوا شاہ زین بگٹی کی تقرری کے وقت؟ نہیں دیکھیں ہم سے مشورہ کی کوئی وجہ نہیں بنتی. سب سے بڑے حلیف ہیں بلوچستان میں وزیر اعظم کے. نہیں ہم ان کے یقیناً حلیف ہیں. شاہ زین صاحب بطور ممبر قومی اسمبلی پرائم منسٹر کا ووٹ کہ وہ ان کے حق میں استعمال انہوں نے کیا ہے. ان کی علیحدہ جماعت ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. اگر وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے کوئی پوزیشن ان کو دیتے ہیں تو اس میں ہم سے مشاورت میرے خیال میں نہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے, نہ شاید اس کی کوئی ضرورت ہے.
बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक काकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, हमें ब्रेक की जाने बढ़ने क्विकली बता दीजिएगा, इससे पहले पिछले अदवार में भी मुज़ाकरात की कोशिशें होती रहीं, अब की कोशिश कितनी कामयाब होगी वज़ीर आज़म देखिए, इमरान खान मैं की? इस मामले में बलूचिस्तान को, नोइंग बलूचिस्तान इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं वहाँ बहुत से लोगों को, दोस्तों को जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि रिकन्सिलिएशन की कोई भी कोशिश या किसी भी कोशिश को रिकन्सिलिएशन कहना चाहिए। बात यह है कि रियासत का एक सीधा उसूल है कि जिसने बंदूक उठाई है उसका जवाब बंदूक से दिया जाएगा। हम अनइवन नहीं कर सकते। हम कराची में अगर किसी ने बंदूक उठाई हो उसको तो हम कहें दहशतगर्द है, और बलूचिस्तान में अगर किसी ने बंदूक उठाई हो तो उसको कहें हम नाराज हैं। ये बात नहीं है। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे बलोच भाइयों ने 2011-12 का वो वक्त था जब कोयटा में अब पाकिस्तान का झंडा लहराना मुश्किल था, उस वक्त वो पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े हुए थे। तो आज आप उन नाराजों की कॉस्ट के ऊपर, अपने दोस्तों की कॉस्ट के ऊपर उनको राजी करने की कोशिश करेंगे? मेरा आई डोंट अग्री। आपको लगता है कोशिश कामयाब हो जाएगी साथ? देखिए, रियासत का दिल इन बाकी दीगर इंसानों से, सियासी पार्टी से बड़ा होता है। रियासत में बड़ी स्पेस होती है। रियासत के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे लोग जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बहुत अरसा कोई ना कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट शुरू की रखी थी, कि जब मौका आए तो वो उन सर्कमस्टांसिस को देखे और उनसे उन ग्रोह को जो कि रियासत के ख़िलाफ़ लड़ते रहे शायद किसी मकसद की वजह से, वो उनको वापस अपने कौमी धारे में लाए। क्या हम कल को जो पख्तून रिलेटेड मूवमेंट्स पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली रियासत के ऊपर अटैक करती रही, रियासत के लोगों के खिलाफ अटैक करती रही, हम उनके साथ निगोशिएट नहीं कर रहे? क्या हमने उनके साथ बात करके कुछ लोगों को वापस कौमी धारे के अंदर नहीं लेके आए? क्या इससे पहले जब तक ऑपरेशन करने पड़े साथ? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, 2008-9 की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ, 2019-20 की बात कर रहा हूँ, जब एक तहरीक खड़ी हो गई थी फाटा के अंदर। पाकिस्तान ने, हबीब साहब ने, पीटीएम की मैं बात कर रहा हूँ जी, जब हबीब साहब ने दुरुस्त कहा कि कराची के अंदर हमने ऑपरेशन किया, लेकिन कराची के अंदर ऑपरेशन करने से पहले के जो 10-1 साल थे, कराची के अंदर बंदूक और गोली चलती रही, लेकिन रियासत निगोशिएट करती रही। जब तक वो एक पॉइंट से आगे नहीं गुजरे, वो ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छी बात है कि एक कोशिश हो रही है। मैं रियासत की कंप्लीट ऑटोनॉमी होनी चाहिए वायलेंस पे, लेकिन नेगोशिएशन का दरवाजा हमेशा रियासत खुला। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज मुलाकात भी हुई है अनवारुल हक काकर साहब से। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।